मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है, उसने खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, तानी मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं, फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कब मगरिब पढ़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, तो उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है, हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है। कहा माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते, ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाक़या तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में, आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती, जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने पाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं, अगर फातिहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना।
ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے. پھر دل نے کہا یار یہ وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں آئے تھے, یہ وہ ہے جس نے سینے سے لگا کے پالا تھا, یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. یہ دل بول رہا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے نادانی ہے جان کو خطرے میں ڈالنا. چل پھر کبھی وقت ملے گا, وقت سے آئیں گے, فرصت سے آئیں گے, آ کر کے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں گے. یہ سوچ کے جیسی چند قدم آگے بڑھے ہیں, امام عشق و محبت فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے بڑی عجیب آواز آئی. ایسی آواز تھی جس نے اس کے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا. ایک ایک بال اس کے بدن کا کانپنے لگ گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیسی تھی؟ اللہ اکبر. امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر, ارے سن تو سخی, تو اپنے باپ کی قبر سے پلٹ کے جا رہا ہے. تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیری جان تجھے پیاری ہے, اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے کہ تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. قبر سے باپ کہہ رہا تھا او میرے نور نظر کان کھول کے سن لے, اگر میری جگہ تو لیٹا ہوا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور تیرے میرے بیچ میں صرف جانوروں کے آنے کا خیال نہیں, موت کا خطرہ نہیں, اگر کوئی آگ کا بستر بچھا دیتا تو باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر قبر پہ آنے کے لیے آگ پہ چلنا پڑتا تو میں چل کے آ جاتا لیکن تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یہ میرا تجھ سے پیار ہے, آج جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے. خدا کی قسم اولاد کی ساری محبتیں ایک پلے میں رکھو پھر بھی باپ کی ایک نسل کی برابری نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے. دار تکبیر, دار رسالت, دار حیثیت, عظمت والدین. توجہ ہے, یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں. میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں, کیا ہمارے سینے میں وہی درد ہے؟ مانتے ہم اتنا ہی. میرے بھائی پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر. آپ کے کتنے بھی یار ہوں, کتنے بھی دوست ہوں, لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا, کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں, تم بھی جانتے ہو, اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے. سب کی خوراکیں اچھی ہیں, غذائیں اچھی ہیں, سب کو پتا ہے. کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا, پیسے والا, کروڑ پتی, اس کے سینکڑوں دوست تھے. جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا, اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے. لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا. ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا, کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی, ہاتھ پیر کا بیکار ہو گئے, بستر پہ پڑ گئے. پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا. کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے, لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی. اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا. کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے, کون اس کی غلامی کرے گا. یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی. 1-2 دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا. کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا؟ تو اس کی پائنتی کی جانب ماں بیٹھی تھی. اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا, کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہوں آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے. ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے. کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. میں چل نہیں پاتا ہوں, میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے. اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں, یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں, خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا, غم نہ کرنا, تو اکیلا نہیں ہے, ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے, تیرا باپ بھی کھڑا ہے.
سبحان اللہ زندہ باد. یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے ہیں, یہ سچے ہمدرد ہوتے ہیں, ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. رشتے کتنے پیارے, خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے. بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں, اتنے گہرے رشتے. اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں, اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے, ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی, ایک کان نہیں دے سکتی, ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی, وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے. یہ رشتے ہوتے ہیں, اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا, مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا. او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے, جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے. اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آج نا بات بات تو ماں باپ کہتے تجھے مری لے جا, ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا. ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں, اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے, اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے. جب آپ اپنے بیٹے کو کوستے ہیں, گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی, تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا, تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں. اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں, پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں. جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے, کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں, کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی, یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہتے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا, تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں. ایک بیٹے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, یہ پیڑوں پہ پیروں پہ چڑھاوا کرتے ہیں, ندیوں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اللہ بیٹا دے دے. او بھائی تجھے کیا پتا بیٹے کتنے اہم ہوتے ہیں, تو کیا جانے زندگی میں بیٹوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے. ان کی قدر کیا کرو, ان کی اہمیت کی حامل رہو, ان کی اہمیت کو سمجھو. بات بات پہ بد دعا نہ دینا, تیری زبان اگر رب کو بری لگ گئی اس وقت تجھے توڑا جائے گا جب تجھے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ملے گا. آؤ تمہیں کہانی پر آتا چلوں, ایک بات تمہیں سمجھاتا چلوں. ایک ماں کو رب نے ایک بیٹا عطا کیا, اسی بیچ اس کے شوہر کا انتقال ہوا, آنگن میں صرف ایک ہی بیٹا تھا, شوہر کا انتقال ہو گیا, ماں اسی بیٹے کو پالتی رہی, اسی کے سہارے زندگی گزارتی رہی. خیال یہ آتا تھا یہ میرا اکلوتا چاند ہے, اسی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی, اس کے سہارے زندگی گزر جائے گی. آؤ میں بیٹوں سے بھی یہ بات کہہ کے چلا جاؤں, کتنی بیوہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں کے سہارے زندگی کی جوانی کاٹ دیا کرتی ہیں لیکن دوسرا نکاح نہیں کرتی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو سکھ کی زندگی دے سکیں. لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے ان بوڑھے ماں باپ کی قربانیوں کو ٹھکرا دیا کرتا ہے اور اس ماں سے کہتا پتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور ظالم تو اپنی بیوی کو ماں کے لیے 8 دن نہیں چھوڑ سکتا ہے, اس نے زندگی بھر کی جوانی تیرے لیے قربان کر دی ہے اور تو پوچھ رہا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. مجھے تو اس دن رونا آیا تھا جس دن ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں میں تجھے حج کرانے لے کے جا رہا ہوں, اور دہلی جا کر کے حج ہاؤس میں اس کو چھوڑ کر کے چپکے سے نکلتا ہے. ماں بیٹے کو تلاش کرتی رہ جاتی ہے, کئی دن ہو گئے روتے روتے بیٹا نہیں آیا. جب آئے میڈیا والے پوچھا بتا ماں تو کیوں رو رہی ہے, اس نے جب حال دل بیان کیا تھا کان کھول کر کے میری بات سننا پیارے, اس نے کہا تھا میرا بیٹا مجھے حج کا جھانسا لے کر کے لایا اور کہا میں تجھے مدینے لے کے جا رہا ہوں. کہا میں بوڑھی ایک دیہاتی عورت, سیدھی سچی عورت, مجھے کیا پتا سفر کیسے کیا جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں بیٹے کے ساتھ آ گئی, ایک رات رکا میرے ساتھ اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. پھر جب اس نے رو کے کہا تھا کہ جانتے ہو میں نے اس بیٹے کو کیسے پالا ہے, کہا جب باپ اسے بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا میں اس کا ماتھا چوم چوم کے زندگی گزارتی رہی, میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا, سینکڑوں پیغام نکاح کے آئے تھے لیکن
کہ میں نے بیٹے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا, پوری زندگی اس بیٹے کے لیے قربان کر دی, آج یہ مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا را, ان ماں باپ کے ساتھ انصاف کیا کرو جو تمہیں سینے سے لگا کے پالتے ہیں. اگر یہی ماں تمہیں اٹھا کر کے گھورے پہ پھینک دیتی, کوئی تمہیں سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا. اگر اسی نے بچپن میں تمہارا گلا دبا دیا ہوتا, تمہارے پاس چند سانسیں نہ ہوتی, اگر اس نے تمہاری گندگی سے نفرت کر کے تمہیں ٹکرا دیا ہوتا تو تمہیں ماں کی ممتا کا پتہ نہیں چلتا. اگر اس نے تم سے غصہ ہو کر کے منہ موڑ لیا ہوتا, کوئی تمہیں منہ کے لقمے کھلانے والا نہیں ملتا. آج جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, یہ اسی ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, اسی باپ کی رجگوں کا نتیجہ ہے. اسی نے در در کی خاک چھانی ہے تب تجھے جوانی ملی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ, اگر ماں باپ تم سے پیار کرتے ہیں, تمہیں مشقت سے پالا ہے, ان کی عزت کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. اس خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا کیا, لیکن جانتے ہو جب بچے کے بچپن کے کچھ سال گزرے گئے, ایک دن کوئی بچے سے غلطی ہو گئی, بچے نے کوئی چیز کا نقصان کر دیا, ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے. ماں نے آج کہا ہے لیکن رب نے اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا تھا, جیسی اس نے کہا ہے تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے, یہ تو کہہ کے بھول جاتی ہے. بچے کی پرورش کی جوان ہو گیا, اچھی تعلیم حاصل کی ڈگری ہولڈر ہوا, اچھی سروس لگ جاتی ہے. جب سروس لگی ہے اچھا رشتہ ہو جا رہا ہے, جب اچھا رشتہ ہوا ہے, شادی کے چند سال رہ گئے, چند دن رہ جاتے ہیں شادی کے, پوری تیاریاں ہو جاتی ہیں, گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے. ماں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے کے بھول چکی تھی, اس نے تو بچپن میں کہا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے. چند دن شادی کے رہ گئے ہیں, اچانک بیٹا گھر سے چلا, پیر پھسلا گرا اور وہیں پہ دم نکل جاتا ہے. اماں سر پٹک کے رو رہی ہے, ہائے یہ کیا ہو گیا ہے, میرے لال نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی, اس کے چہرے کے خواب سجائے تھے ہم نے, افسوس ہم بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے. روتے روتے سوئی ہے, خواب میں کسی نے آ کے کہا تھا آج آنسو بہانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. یاد نہیں ہے تجھ کو وہ جملے جو تو نے بچپن میں بیٹے سے کہا تھا کہ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتے, وہ جملے رب کو ناگوار گزرے تھے. آج اسے موت دے کر کے اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے, دیکھ میں نے تجھے بیٹا دے کے کیا دیا تھا, اب پتا اس کے بعد کیا رہے گا. اس لیے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے غلطی بھی کیا کریں انہیں موت کی بد دعا نہ دیا کرو, ان کے لیے مصیبتیں نہ مانگا کرو. اگر مار سکتے ہو تھپڑ مار لو, جوتوں سے مارو, لاٹھی سے مارو, لیکن زبان سے بد دعا نہ دینا. خدا کی قسم تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تیرے بیٹے کی تقدیر بن جائے گا, کہیں تیری زبان کا جملہ تیرے بیٹے کی موت کا سبب نہ بن جائے. اگر دے سکتے ہو تو دعائیں دو, خدا کی قسم تیری دعا تیرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے, نیکی والا بھی بنا سکتی ہے. اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے. کیا بات, دار تکبیر, دار رسالت, دار حیثیت, مسند اعلی حضرت عظمت والدین, دار حیدری. توجہ ہے سارے لوگوں, چلوں آگے بھی 10 منٹ باقی ہے, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے, دیکھو تو صحیح, کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے, تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو, اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں. تیار ہیں, ذرا بولیں سبحان اللہ. پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. بیٹوں سے بھی ایک گزارش ہے, تم جو روڈ پہ چلتے ہو نا, روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی کا. ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ, پھر دیکھ تھوڑی رہا. اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا, شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے, وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا اور یوں ایکسیلیٹر لے گا, ٹنکی فل ہے, ابا نے 200 دیے تھے, 300 امی نے دیے تھے, 500 روپے میں ٹنکی بھر گئی. پھر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا. تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے. کہہ رہے آپ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہ. کیوں؟ ماں باپ بھول گیا تو رونے والے کب ہوں گے؟ جب بیوی بچے ہوں گے. اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟
ارے بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ کہہ رہے ہو نہیں نہیں کوئی رونے والا نہیں ہے. سن میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہے گا گیہوں. بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار تم. دیکھیے اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے. موٹی سی بات، دھان اب تو 90 60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دھان کھرار والے. ساٹا جسے کہنا ہے، کیا دن میں آ جا؟ 61 دن ہو جائے 65، مشہور تو 60 سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اپنے حالت سے بھلے ہی مت کاٹو 90 دن. ٹھیک ہے جی. ایک کسان دھان لگاتا ہے نا، دھان ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے. پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا. تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے، حق ہے اس کا، مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا. آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں، میڑ پہ چل جانا، میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی رہا، ایسا مارا مٹھی بھر کے سوتا ہے نا. ٹونگ رہا، یہ بتا تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان. میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے. کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے. فصل آئے گی، کاٹیں گے، جھاڑیں گے، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے، پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے، بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں. ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا. خود اندازہ لگائیے. اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے، جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا. 90 دن والی کھیتی کر لے گا، دھان پھر آ جائے. اب سوچ تو صحیح، اگر ہر سال کے سال آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا. تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی، بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا. نادان تو نہیں جانتا ہے، اگر ٹانگ ٹوٹی تو لیٹا رہے گا بیڈ پہ. ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی، باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے. جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را، روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو، احتیاط کے ساتھ چلا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی. نہیں نادان، تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار درد ہوگا، لیکن جب تک تو تڑپتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی. تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے، میں زندگی کا مالک ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مالک کسے کہتے ہیں؟ ٹھوکر لگی دم نکل جاتا ہے، بندہ لگا
دم نکل جاتا ہے، ذرا سی زور سے گر گئے دم نکل جاتا ہے۔ کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو، ماں باپ کی فکر کیا کرو، ان کے لیے شرافت سے چلا کرو، گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا کی بات تو چھوڑو، میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، کان میں ڈی جے والی لیڈ لگائی ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے، نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے، نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی، اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں، تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا، جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو، آقا ملے گا کیا؟ کہا دعا پڑھ کے بیٹھ، دنیا گھوم کے آ جا، خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ ہاں لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا۔ وہ پہلا دور تھا قاری صاحب کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو، اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو۔ ہاں ٹویل ہے، موٹر ہے، سمر ہے، نہ ہو بارش 10 سال تک، لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا، رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا۔ تم جتنے جتن کر لو، کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنیں، گھر سے نکلا کرو دعا پڑھ کے نکلا کرو، اللہ خیریت سے تمہیں لائے، خیریت سے لائے۔ ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں، ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو، موج مستی کرتے چلنے، 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں، لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ تو 6 لوگ نکلے تھے۔ مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں۔ تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو، اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو، ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو۔ بات بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈیر میں، ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا، ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا۔ غیرت کر، کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے تب ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو، تکلیف نہ دیا کرو، رب نے سانسیں دی ہے ان کی قدر کر لو۔ آخری سانس پہ بھیک مانگو گے، ایک سانس نہیں دی جائے گی، جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی ساری دولت دے دینا، ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کر لو، ایک ایک سانس میں کوشش کرو کعبے والا بھی راضی ہو جائے، ہم سے مدینے والا بھی راضی ہو۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ وہ نہیں بابا رہنا، میری بات سن لیں، میں مانے ذرا قاری صاحب بس میں اس کو رہنا فرمائش نہ کرو، دیکھو سمجھو کرنا صرف میں آج کے بعد تاریخ نہیں دوں گا، میں لکھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے، میں مائک پہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد نہیں ہوگا، توجہ ہے سارے لوگوں کو۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، میری بات بہت غور سے سنیے، بہت غور سے میری بات سنیے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے چاہیں جتن کر لیں، لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کھڑے ہو سکے۔ اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ لڑ بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے۔